बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद अभी कुछ सूरत हाल ही बनी थी कि सियासी या माशी इस्तेहकाम आएगा, सूरत हाल संभलेगी। इन्हीं दिनों में एक नया, जिसे कहते हैं पेंडोरा बॉक्स खुला, और नया पेंडोरा बॉक्स खुला शाराए दस्तूर अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी उसी शारा पर मौजूद है जहाँ पर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारे मौजूद हैं। उनके 6 जजेस की जानिब से एक ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज ईसा को। इस ख़त के बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिससे लगा कि मामलात फिर, जिसे कहते हैं, डिरेल होने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल के हमरा चीफ जस्टिस के पास पहुंचे और उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ। अब ये मामला एक बार फिर किसी कमीशन के पास जाएगा, उस कमीशन की तकर्रुरी काबीना की मंजूरी से होगी, कोई रिटायर्ड जज होंगे। लेकिन इस ख़त के आने से क्या असरात पैदा हुए और इस ख़त का वाकई कोई इतना मौका अहम था कि ये ख़त लिखा गया, और इस ख़त के असरात आने वाले दिनों में क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल मुझे ज्वाइन कर रहा है, हाफिज़ एहसान माहिर कानून है, साकिब बशीर। अगर कोर्ट की हम बात करें और हमारे रिपोर्टर और एनालिस्ट साकिब बशीर हमारे साथ नहीं हो तो बात पूरी नहीं होती, और हसन रज़ा पाशा साहब पाकिस्तान बार कौंसिल से। दूसरे सेगमेंट में ज़रा बात करेंगे KPK की कि क्या वहाँ सेनेट के इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं, अली मोहम्मद खान हमारे साथ होंगे। और तीसरे सेगमेंट में ज़रा बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहाँ आज एक तारीख रकम हुई, 11 सेनेटर अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। वो बलूचिस्तान जहाँ पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता था कि मंडियाँ लगती हैं, वोट ख़रीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं और अरकान सेनेट वोट ख़रीद कर आते हैं। इस बार पहली मरतबा सूबे की तारीख में 11 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। हुकूमत और अपोजिशन की एफर्ट थी, नो डाउट इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ साथ अपोजिशन को भी जाता है। अपोजिशन ने भी हुकूमती इत्तेहाद के साथ बैठ के मामलात को तय किया। लेकिन ज़रा इस ख़त के मामले पर चाहूँगा कि साकिब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। साकिब, ख़त आपके ख्याल में चाय की प्याली में तूफ़ान है या वाकई कुछ है? नहीं, बिल्कुल तूफ़ान है। ये 6 हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस ने खत लिखा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि राह जाते किसी ने बयान दे दिया हो और उस बयान को वो देखें यार इसमें कोई है या नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। 1 नहीं 2 नहीं 6 सिटिंग जजेस ने ये खत लिखा है और इसके बड़े असरात हैं और बड़े गहरे असरात हैं। और मेरी नज़र में तो अगर इस खत में जो सवालात उठाए गए हैं उनको 1 मिनट के लिए कोई टेक्निकल थोड़ा सा कैमरे का रीज़न आ रहा है, मैं ज़रा हाफिज़ एहसान साहब से लेता हूँ, उसके बाद दोबारा आपका टेक लेता हूँ। हाफिज़ एहसान साहब, आपको क्या लग रहा है इस सारी सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जजी साहबान ने लेटर लिखा है इसकी बड़ी सीरियस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, और जो उन्होंने कहा है उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, प्रॉपर फोरम पे जाना चाहिए। अब प्रॉपर फोरम किसका, अभी शू ये आया हुआ है चूँकि ये 25 मार्च से ये सिलसिला चल रहा था और आज हम 30 मार्च को हम आ गए हैं। तो उसके अंदर ये है कि अगर ये सारा मामला जो है स्पॉन्टेनियसली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने टेकअप कर लिया है, उन्होंने अपने फुल कोर्ट की मीटिंग भी की है जो अनप्रेसिडेंटेड है कि 2 दिन के अंदर 2 आपकी फुल कोर्ट की मीटिंग आई हैं। उसके बाद ये है कि उस मीटिंग का अगर आप एलामिया देखें तो उसके अंदर सारे एरियाज़ को कवर किया गया है। उसके अंदर ये भी कवर किया गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है और उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। उस पर यह भी आया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इशू आया है और उस इशू को टाइमली और सीधे तरीके से हैंडल कर लिया गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, चीज़ ये है कि इशू है जुडिशरी का, और अगर जुडिशरी की टॉप लेवल जो आपका सुप्रीम कोर्ट है या पाकिस्तान के इस वक्त 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अगर उन्होंने जो भी इसके अंदर वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया है तो हमें उस वे फॉरवर्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम इस चीज़ के अंदर आए हैं, कभी हम कहते हैं जी सर्विंग जज होना चाहिए, कभी हम कहते हैं कि नहीं जी ये चीफ जस्टिस जो इन्होंने ज्यादती की है, कभी हम कहते हैं आज कुछ आया कि जी चीफ जस्टिस को काम ही नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशल सिस्टम को अपनी विश पे नहीं चलाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें टॉप लेवल के ऊपर 2 दफा डिसाइड हो चुकी हैं और उन्होंने एक मैकेनिज्म, 2 चीजें शायद बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आएंगी कि पर्सनैलिटी कौन सी होगी जो इस कमीशन को लेके चलेगी, उसके अंदर भी कॉन्फ्रेंस आएगी सुप्रीम कोर्ट की, फुल कोर्ट की और उसके बाद गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को ये कहना कि गवर्नमेंट बना रही है और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है, ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि नहीं होना चाहिए। चूंकि प्राइम मिनिस्टर मिले हैं उस फुल कोर्ट की मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसका प्रेस रिलीज आया है। अब प्राइम मिनिस्टर एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको काम को इस तरह होना चाहिए तो अगर लीड तो उन्होंने लेना है ना। फेडरल गवर्नमेंट आपका पॉइंट आ गया। सिर्फ मैं चीज आगे कहूंगा, सिर्फ इसके अंदर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो ये है कि एक इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है
اور وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو اس کو ایک ٹائم لمٹ کے اندر جانا چاہیے. دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے جو سپریم کورٹ نے اب کیا ہے, اور جو کمیشن اس پہ ریکمینڈ کرے گا اسے ٹرسٹ کرنا چاہیے. اس کو کنٹروورشل نہیں. فیض آباد کمیشن کا بھی اس اعلامیے میں ذکر ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر آپ سے بات کروں گا. حسن رضا پاشا صاحب, اس سے پہلے کہ میں دوبارہ ثاقب کے پاس جاؤں اور ثاقب سے پوچھوں, چاہوں گا کہ آپ بھی حافظ احسان صاحب کی طرح آپ کی جو لیگل اوپینین ہے اس ساری سچویشن پر, آپ اس خط کی اہمیت کو کتنا دیکھتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی, ماضی کے واقعات کو لے کے جسے کہتے ہیں خط لکھا گیا؟ دیکھیں, ہم اگر اس طرح کے چکروں میں پڑ گئے, ٹائمنگ ٹھیک نہیں اور یہ ان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا, اگرچہ یہ کوسچنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن اس وقت یہ ہے کہ جو 6 معزز جج صاحبان نے خط لکھا اور بڑے سنگین الزامات لگائے, تو اس کے ریڈریسل کے لیے ضروری ہے کہ جو کمیشن بننے جا رہا ہے. لیکن پہلے میری بھی یہ رائے تھی یہ اعلامیہ آنے سے پہلے کہ 184(3) کی کاغذات اگر لے سپریم کورٹ آف پاکستان, لارجر بینچ بنا لے تو یہ معاملہ شاید سلجھ جائے. لیکن جب سپریم کورٹ کے فل کورٹ میٹنگ میں ایک ڈیسیژن لیا گیا اور چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر پیونی جج کو مینڈیٹ دے دیا گیا کہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری سے میٹنگ کر کے ایک کمیشن کی طرف جائیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے اور ہمیں اسی کی طرف جانا چاہیے. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے نہ صرف یہ جس وقت 25 تاریخ کو یہ خط لیک ہوا, اسی دن شام کو تمام ججز کی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اپنے گھر بلایا, 2.5 گھنٹے ان کے ساتھ میٹنگ کی, اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ ڈے فل میٹنگ کی, اور ساتھ ہی الیکٹڈ کی عادت جو بار ایسوسیشن اور بار کونسل کی ہے, یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کو اور پاکستان بار کونسل کے ایک سینئر ممبر کو جو کہ اس وقت اویلیبل تھے, فوری طور پہ بلا کے ان سے بھی مشاورت کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بغیر مشاورت کے چیف جسٹس صاحب کا انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ پروسیس ہے. آپ اور حافظ احسان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ آپ کی اور حافظ احسان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ جو بھی پروسیجر اس خط کے بعد اڈاپٹ کیا گیا ہے اس پر تمام جسے کہتے ہیں وہ انتظار کرنا چاہیے اور اس کے فائنڈنگز کے بعد ہی کوئی بات کرنی چاہیے. ثاقب, فیصلہ سپریم کورٹ کیا ہے نا, میں نے کہا ثاقب اس پہ آپ اوور آل سچویشن کے ساتھ ساتھ ذرا اوپینین دیجیے گا کہ آپ ایگری کرتے ہیں دونوں لیگل فرٹرنیٹی کے لوگوں سے؟ جی نہیں, رائے کا تو احترام ہے, ہر کسی کی اپنی رائے ہے. میں اپنی رائے ایگری اور ڈس ایگری ہم کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے. ایک تو میرا خیال ہے جو ٹائمنگ کی بات کی جا رہی ہے, ٹائمنگ کا تو مجھے نہیں لگتا کہ, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے 22 مارچ کو یہ ابھی جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے, اور اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے, اور انہوں نے شاید اسی کا انتظار کیا کہ وہ ججمنٹ کیا آتی ہے تو پھر اس سے آگے چلے ہیں, اور انہوں نے سپورٹ کیا ہے ان کے جو ایلیگیشنز کے, ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اگرچہ جیسے شوکت علی صدیقی کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ساتھی ججز میرے ساتھ نہیں ہے, بالکل یہ ایک الگ مطلب چیز ہے, لیکن اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مناسب ٹائم تھا میرے قریب. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پراپر ایک چینل استعمال کیا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ تو یہ تھا کہ آپ جو ہے پنڈی بار کیوں چلے گئے, انہوں نے یہ پچھلے سال مارچ یا اپریل سے یہ معاملات اس طرح شروع ہوئے تو 10 مئی کو پہلا خط لکھا, اس خط میں ساری چیزیں جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائی گئی, چیف جسٹس بندیال کو بتائی گئی, اس وقت کے جو تھے سینئر پیونی جسٹس قاضی فائزہ ان کو بتائی گئی. پھر یہ معاملات چلتے رہے, وہ انتظار کرتے رہے کہ ہمارا چیف جسٹس کچھ کریں. پھر انہوں نے 12 فروری کو پھر خط لکھا, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے جا کے یہ ایکسٹریم سٹیپ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مطلب خوشی میں نہیں یہ سٹیپ لیا گیا. ثاقب, دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ الزام ہے, اسے میں اور آپ ثابت تو نہیں کر سکتے لیکن ایک الزام ہے, آرگیومنٹ ہو سکتا ہے اس پر, کہ اس کی کوئی مطلب کوئی پولیٹیکل بینیفیشریز ہیں. آپ چونکہ آبزرو کرتے ہیں, کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں, آپ کو اس خط کی ٹائمنگ سے اس کا کوئی پولیٹیکل بینیفیشری نظر آتا ہے؟ میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا پولیٹیکل بینیفیشری سے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. 2018 میں کیا تھا, 2018-19 یا 17-18-19 کن کے کیسز تھے؟ شریف فیملی کے کیسز تھے. اس وقت اس قسم کی کوئی بھی اگر ایپلنگ ہوتی تو اس کا کس کے ساتھ لنک ہونا تھا؟ شریف فیملی کے کیسز کے ساتھ, کیونکہ ہائی پروفائل کیسز تھے. شوکت صدیقی صاحب نے جو بات کی اس کا لنک ادھر نکل آیا. تو آج تقریباً 2022, 23 اور 24 پچھلے 3 سال سے کس کے کیسز چل رہے ہیں ہائی پروفائل؟ پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں, عمران خان صاحب کے چل رہے ہیں. مطلب, اور دوسری بات
مطلب یہ کہنا یہ جو انفلوئنس ہوتا ہے مداخلت ہوتی ہے کس قسم کی کیسز کسی ریڈی والے کیسز میں مداخلت نہیں ہوتی یا کسی درزی یا کسی بندے کی مداخلت نہیں کرتی. ہائی پروفائل کیسز میں مداخلت ہوتی ہے. وہ میرے نزدیک جو ججز پہ ایک پولیٹیکلی لنکڈ جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے یہ میرے خیال میں زیادتی ہے اور یہ نقصان دے گی ہماری جوڈیشری کو. بالکل ٹھیک. چاہے 2018 کا سینیریو کرے یا 2022 کا سینیریو, کوئی ایک ججمنٹ بتائیں کہ جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چاہے میاں نواز شریف کے کیس کو انڈوس کیا ہو یا عمران خان کے کسی کیس کو انڈوس کیا ہو, اگر کسی دونوں کیسز کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹس نے وہ ججمنٹ انڈوس ہی نہیں کہیں تو پھر آپ کا فیئر کہاں سے آ گیا؟ ایشو تو یہی ہے نا کہ پولیٹیکل کیسز ہے. میں ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ امپریشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید پریشر اس لیول پہ تھا کہ جس لیول کے اوپر ڈیفینیٹلی ہوگی کہ اور چیزیں. آپ کہہ رہے ہیں کسی کو پولیٹیکل فائدہ اور نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ دیکھیں نا وہ تو ججز کی ڈفرنس آف اوپینین آتا ہے اس کے نہیں. کوئی ایک ایسا کیس بتائیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چاہے نیب کیسز پناما کے میاں صاحب کے ہائی کورٹ کے اندر گئے ہوں اور جن ایک جج صاحب نے لیٹر ابھی لکھا ہے وہ اس ایکوٹل کے اندر بھی تھے جو ایون فیلڈ کا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا ابھی بھی جتنے عمران خان یا پی ٹی آئی کے کیسز ہیں کسی ایک ججمنٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انڈوس کیا ہو, الیکشن کمیشن کو کیا ہو یا نیچے سے جو کیسز آئے ان کو انڈوس کیا ہو, بلکہ اس کے اندر تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا براڈلی جانا چاہیے. میں چونکہ جسے کہتے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے پروگرام کے حوالے سے دیکھتا ہوں ثاقب بات کر رہے ہیں صرف ہائی کورٹ لیول پہ نہیں کر رہے ہیں, اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری بھی کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جو ٹرائل چل رہے تھے اور وہاں پہ بھی میں آپ کو بتا دوں اب ون بائی ون آپ نہیں جاتے اس میں, لیکن وہ بھی ہائی پروفائل ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے کہ ان پہ جو انفلوئنس ہو رہا تھا ہائی کورٹ میں بھی. یہ ٹیریان کا کیس میں بار بار اس لیے یہ معاملہ ٹیریان کے کیس سے جس طرح بات کر رہے ہیں, میں جو ٹیریان والا معاملہ تھا وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین آ گیا, ایسا نہیں ہے. 2 ہائی کورٹ کے ججز نے جوڈیشل وہ جو آرڈر تھا ان کا اس کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا اور ان کے بقول وہ کہتے رہے 2 ہفتے کہ اس کی اناؤنسمنٹ لگا دیں, نہیں لگائی گئی. اپلوڈ کیا, پھر چیف جسٹس صاحب نے پریس ریلیز جاری کی. سپریم کورٹ میں دیکھیں کہ فیصلے اپلوڈ ہوتے تھے اور پھر نہیں, چیف جسٹس صاحب نے پریس ریلیز جاری کی, انہوں نے کہا کہ ٹیریان کا جو 2 ججز نے کیا ہے وہ بینچ ہے ہی نہیں, ان کا فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. 10 مئی 2023 سے لے کر آج تک وہ بینچ نہیں بن سکا نیا جو بننا تھا. 7 سال ہو گئے. حسن رضا پاشا صاحب, دونوں کو آپ نے ثاقب کو بھی سنا, حافظ احسان کو بھی سنا, آپ اس نقطے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے رند صاحب کہ بدقسمتی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی آگے جا کے 2 مہینے تک ہونی ہے وہ کہ اس کی گریوٹی ڈیفیوز ہو جانی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. اس کو 4-6 ججوں کو کوئی ایک پارٹی اپنا کہہ رہی ہے, باقی 2 ججوں کو دوسری پارٹی اپنا کہہ رہی ہے, اور اس کھینچا تانی میں جو اصل مسئلہ ہے, جو اصل جس اسپرٹ سے یہ کام ہونا چاہیے وہ شاید نہ ہو سکے, اور کمیشن بننے سے پہلے ہی اس کو رد کر دیا گیا. اور پھر جو بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ کس حوالے سے آج ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان مستعفی ہوں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مستعفی ہوں. اگر آپ کو وہ ناپسند ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے پاس اور بہت سارے راستے ہیں جو آپ استعمال کر کے ان کے خلاف جا سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اتنا سیریس میٹر 6 معزز جج صاحبان نے ایک میٹر کو ٹیک اپ کیا اور انتہائی سیریس ایلیگیشن لگائے مختلف انڈیویجولز پہ اور ساتھ ہی اداروں پہ. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس کو اگر اسکروٹنی کر دی جائے اور اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا میکنزم ہے کہ اس نے موقع پہ جا کے خود امپلیمنٹیشن کرنے ہوتے ہیں اپنے آرڈرز؟ لا محالہ طور پہ ان کو جانا پڑتا ہے, ایگزیکٹو کو آرڈر دینا پڑتا ہے, اور آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت تمام ادارے, تمام ایگزیکٹو, ہر چیز جو ہے وہ پابند ہے اس بات کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو وہ تسلیم کرے. لیکن اب جہاں پہ ابھی آپ دیکھیں نا, کل اور بات تھی, آج ایک اسپوکس مین وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایسا لفظ استعمال کیا چیف جسٹس
اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں جو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں انتہائی نامناسب ہے، اور ساتھ ہی ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہ پلیز خدا را یہ جو اس وقت 6 ججز نے دلیری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے وہ فیکٹس لے کر آئے، 25 کروڑ عوام کی آواز بنے، ان کی آواز کو ڈیفیوز نہ کرے، ان کو جانے دیں اور انکوائری ہونی چاہیے۔ صحیح آپ کہہ رہے ہیں حسن رضا پاشا صاحب ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حافظ احسان صاحب، پاشا صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا، آپ نے جو ڈیفیوز کی بات کی ہے، حافظ احسان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ڈیفیوز ہونے جا رہا ہے، پولیٹیسائز ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں شاید بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کرے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو 15 سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس چیز کے اندر کہ اس ملک کے مفاد کے اندر ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کو افیکٹ کیا جائے؟ تو اگر یہ ساری چیزیں ایسے ہیں تو کیا یہ چیزیں ہم نے چوکوں میں طے کرنی ہے، چوراہوں میں طے کرنی ہے، اپنے وش کے؟ آپ دیکھیں نا کہ جس شخص کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے ایک لارجر بینچ بنانا چاہیے، اور کئیوں نے کہا کہ پہلے 10 بندے اس کے اندر، یہ 9 بندے آنے چاہیے، ٹاپ پہ ہیں۔ آج آپ نے اسی شخص کو جو اس پورے ملک کی سپریم کورٹ کا ہیڈ ہے، آپ نے کہا ہے وہ ریزائن کر دیں، آپ نے کہا ہے کہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ ریزائن کر دے۔ تو اگر ریزائن اس چیز کا سولوشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ججز کا ایک گریونسز ہے وہ تو پھر سائیڈ پہ چلا گیا نا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ان ججز کا گریونسز جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ ایڈریس ہونا چاہیے، اور اس کو چیف جسٹس نے پہلے خود سنا ہے، ہر ایک کو انڈیویجلی بلا کے سنا ہے، پھر اپنے بردر ججی سے گئے ہیں، پھر پرائم منسٹر سے گئے ہیں، پھر واپس اس کے اندر گئے ہیں۔ ابھی جو امپورٹنٹ آئے گا وہ آئے گا اس کی پرسنالٹی اور ٹی او آر، اور ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان اس ٹی او آرز کے اندر اپنا پورا انپٹ دے گی کہ یہ ٹی او آرز ہونے چاہیے، ان ٹی او آرز کے مطابق ہونا چاہیے۔ دیکھیں سپریم کورٹ یا پاکستان کا جسٹس سسٹم پرماننٹ سسٹم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ کی حمایت حاصل ہے تو لارجر بینچ بنانے کی یا 184 شاہد وہ سولوشن؟ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ججز نے لیٹر ڈالا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ فورم نہیں ہے، وہ ججز کے مس کانڈکٹ کا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے اور پاکستان کی فل کورٹ سپریم کورٹ نے سمجھا کہ یہ 209 کا نہیں ہے۔ اب اگلا آ جاتا ہے 184(3). 184(3) آپ کا انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہے ریلیٹنگ ٹو فنڈامنٹل رائٹس، اس کے اندر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس کے اندر لے کے بھی جاتے ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل ہے، اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا جس کے اندر سیکشن 5 کی آئے گی۔ تو ایک ہی سولوشن تھا، وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو لا کا ایک راستہ اسے دیتی، لیکن ہر چیز کو ڈسکریڈٹ کرنا، مسٹرسٹ کرنا، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ ثاقب، ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ فل کورٹ کی حمایت حاصل ہے، ویٹ کیا جائے۔ ایک آرگیومنٹ یہ ہے جو آبزرورز کا ہے، جو رپورٹرز کا ہے، جو جرنلسٹوں کا ہے، جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں فل کورٹ لارجر بینچ بیٹھتا، اس کی سماعت کرتا، 184(3) کے تحت کرتا اور پھر ریلیف دیا جاتا۔ آپ ان دونوں نقطوں میں کہاں پر ایگری کرتے ہیں؟ ایک تو حسن رضا پاشا صاحب نے جو بات کی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس معاملے کو مکمل طور پر ایک سیاسی اس میں ڈھال دینا جو ہے وہ یہ مناسب نہیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت اس کو استعمال مطلب اس کو کر دینا۔ ٹھیک ہے ان کے کیسز تھے، ان کے لیڈرشپ کے کیسز تھے جو افیکٹ ہو رہے ہیں۔ میرا خیال میں اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے جب تک کہ تحقیقات نہیں ہو جاتی اس کو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ریٹائرڈ والے کو آپ سٹنگ ججز جو ہے وہ لگائیں، یا اس قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن اتنی ایکسٹریم پوزیشن جو ہے۔ اور اس کے علاوہ ججز جو ہیں ان کے ججمنٹ سے ہم رائے سے اختلاف کرتے ہیں، شدید تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار یہ لگتا ہے کہ دوبارہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں شرح دستور پر؟ چند ماہ قبل ہمیں یہ صورتحال نہیں بالکل بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ فل کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ مطلب ہم بیٹھ کر تنقید کر رہے ہیں کہ مطلب ریٹائرڈ نہیں ہونا چاہیے جج جو ہے سٹنگ، یا اس قسم کی سچویشن ہونی چاہیے، اور ریٹائرڈ جج جو ہے اس قسم کے فیصلہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایڈمیٹڈ جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے فل کورٹ بیٹھی، فل کورٹ کی میجارٹی مطلب اکثریت نے فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس وزیر اعظم سے ملے، چیف جسٹس وزیر اعظم سے ملے، پھر فل کورٹ کے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ ڈیسیژن ہے، تو فل کورٹ نے اس کو انڈوز کر دیا۔ اب یہ ہے کہ اس پہ ریٹائرڈ وہی بیٹھے گا، اور جو آپ نے بات کی وہ تو مجھے نہیں لگتی، کیونکہ جو سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی اکثریت ہے وہ تو ایگزیکٹو کے ساتھ ہے۔ بٹ ٹھیک ہے آپ ریٹائرڈ جج بیٹھے ساتھ نہیں ہے، نہ اس طرح نہ کریں، نہیں ساتھ میں ساتھ سے بات کر رہا ہوں،
साथ से मुराद साकिब ये कहना चाह रहे हैं कि चंद माह कबल वाली पोजीशन नहीं है, जो है वो सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंस के लिए है, सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लॉ का एक कोर्स है हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए और उसका एग्जीक्यूटिव मटीरियल जो है मेरे सवाल की वजह से कंफ्यूजन हुई, मैं सवाल दोबारा रख देता हूं कि चंद माह कबल हमने देखा शारह दस्तूर पर एक हेड ऑन की सिचुएशन थी, वो भी ठीक नहीं था, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था कि वहां शारह दस्तूर पे आके पूरा मजमा लगा के आप अंदर बैठे चीफ जस्टिस एक तरफ पार्लियामेंट चल रही थी, दूसरी तरफ जुडिशरी, वो भी मुनासिब नहीं था। जो मैंने ये बात की कि एग्जीक्यूटिव वाली बात की, वो ये है कि एक म्यूचुअली जारी सी बात है, चीफ जस्टिस आए, बैठे, गुफ्तगू हुई, तय हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने फुल कोर्ट को बैठाया, तो ये वही होता है ना कि मतलब हाँ ठीक है, कुछ चीजों पे इत्तफाक के राय कह सकते हैं। हसन रजा पाशा साहब, कोई हेड ऑन की सिचुएशन तो नजर नहीं आ रही आने वाले दिनों में आपको? रिन साहब कमाल करते हैं। आप देखें कि मुल्क की वकला की जो मुंतखब क़यादत है वो जुडिशरी के साथ खड़ी है और जुडिशरी को तक़वियत दे रही है और मुतालबा कर रही है कि आप इसकी तहकीक करें, और फर्स्ट गो में ये मुतालबा मंजूर हो गया और तहकीकात शुरू होने के लिए कमीशन की तरफ जा रहे हैं। तो किस चीज के लिए हेड ऑन होना है? एग्जीक्यूटिव को उन्होंने बुलाया तो एग्जीक्यूटिव ने कोई लेतो लाल से काम नहीं किया और फर्स्ट अवेलेबल टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है अलॉन्ग विद अटॉर्नी जनरल एंड लॉ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो ये, और फिर साथ ही उन्होंने कहा जी हम जो आप हुक्म करते हैं हम तावन करने के लिए तैयार है। हेड ऑन की कोई सिचुएशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मामला बिल्कुल ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट जो बैठ के जिन्होंने डिसीजन लिया उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव ने करना है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि खुदारा इसको पोलिटिसाइज से बचाएं और मामला अगर किसी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचने जा रहा है तो उसको पहुंचने दें। कम से कम ये क्लैरिटी आ जाए कि ये कौन है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, करने वाले कौन है, सरफेस पे तो कोई चीज आए। और तब अगर 184(3) की उसके बाद जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता। सेकंड्स आपके पास होंगे? बिल्कुल ठीक है पाशा साहब, 30 सेकंड्स में चाहूंगा कि दोनों मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट का ये इम्तिहान है कि वो एक गैर जानिबदार रिटायर्ड जज लाएं और टीओआर में कहीं ना कहीं ऐसी चीज ना रखी जाए, क्योंकि जजेस ने जो बात की है, जजेस ने जो बात की है ना अपने खत में, वो कह रहे हैं कि ये चेक करें कहीं एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी तो नहीं है, तो वही एग्जीक्यूटिव ये मामला करना चाह रहा है, तो ये एक परसेप्शन उनको खत्म करना पड़ेगी। सर 30 सेकंड। शायद ना जो कमीशन का इंचार्ज है या मेंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन होगी फेडरल गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव की, ना टीओआरस की डिस्क्रिप्शन होगी एग्जीक्यूटिव की, लिहाजा एग्जीक्यूटिव को खामखा हेड ऑन नहीं कर। दूसरी इस चीज के अंदर ये है एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसको हम पाकिस्तान के अंदर सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी कहते रहे हैं, हमारी बार एसोसिएशन उसके पीछे रही हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी ये समझती थी कि ये आएंगे और ये सिस्टम भी ठीक करेंगे। क्या आज वो शख्स एज अ चीफ जस्टिस अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज कर सकता है? लेकिन ये बड़े पीटीआई इससे एग्री नहीं करती थी। अगर आप तमाम से ऐसी कुव्वतों की बात करते हैं तो वो तो ट्रस्ट की बात है। मैं ये समझता हूं कि हमें इस इशू को जेन्युइनली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मुताबिक लेके जाना चाहिए, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, इसको भी आइंदा के लिए भी, और इसके अंदर ये नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिसाइज करके हम एक जो जेन्युइन इशू है उससे बहुत दूर चले जाएं। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हसान साहब, साकिब बशीर साहब, हसन रजा पाशा साहब, तीनों मेहमानों से हमने बात की। जो एक बात नजर आती है उसमें एक चीज़ है कि बार बेंच और एग्जीक्यूटिव तीनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और तमाम अवामिल अवाम के सामने आनी चाहिए, जो एक खुशाइंद बात है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बहरान जैसे कहते हैं बड़ा नहीं होगा, जल्दी थमेगा और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें अपने हिस्ट्री लाइन के मुताबिक आगे चलेंगी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़रा अली मोहम्मद खान से बात करेंगे इस सारी सूरत हाल के साथ सेनेट के इलेक्शन पर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान से ज़रा गुफ्तगू करनी थी खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की सूरत हाल पर और ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पर, लेकिन ज़रा चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त से किया जाए, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा है कि इस ख़त के बाद बाकी तमाम सियासी जमातें तो खामोश हैं कि यह मामला बार बेंच
اور ایگزیکٹو کا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑی شدومت سے دو مطالبے آ رہے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں وہ ریزائن کریں. علی محمد، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک معاملہ ہے ایگزیکٹو کا، بار کا اور بینچ کا، سیاسی طور پر باقی جماعتیں خاموش ہیں، اگر آپ بھی اسے پولیٹیسائز نہ کریں تو کوئی منطقی انجام تک یہ معاملہ پہنچ سکے جو بھی کمیشن کی رپورٹ ہو؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 6 ججوں کا جو لیٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوش ربا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کر دیا ہے. یہ سوچ کے ہی انسان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے. بیسٹ پاکستانی، بیسٹ پولیٹیکل ورکر سے زیادہ بیسٹ وکیل بات کر رہا ہوں کہ جن جج صاحبان کے سامنے ہم یعنی کہ باوجود بہت اختلاف کے ہم اپنا تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتے، ہم عزت دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مائی لارڈ کہتے ہیں، سر کہتے ہیں. ان کو کوئی اس طرح تھریٹ کر سکتا ہے، ان کے لوگوں کو اغوا کیا جا سکتا ہے، ساری چیزیں بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں. تو اس پہ ہم فلی اس لیٹر پہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں، جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، اب اس میں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو کل عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، بیرسٹر گور نے پریس ٹاک بھی کی پٹیالہ کے بعد، میں ساتھ ہی کھڑا تھا. ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہم ایک بھرپور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اپنی جوڈیشری کے ساتھ، کسی جج کے ساتھ نہیں، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں، جوڈیشری کے ساتھ، کہ جوڈیشری کے انڈیپینڈنس پہ کوئی دو رائے نہیں ہوگی. آرٹیکل 2A جو انشور کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی جج کو تھریٹ کرے، اس کو بلیک میل کرے، اس کو پریشرائز کرے. اس کے لیے اتوار والے دن عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑے جلسے ریلی کا کہا ہے پشاور میں، اور انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. اور اس میں ایک نقطہ بڑا یہ ہے، دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی کے لیے ہے کہ اس ملک میں جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس پہ کوئی رزلٹ نکلے. دوسرا، اب اس پہ آپ نے بات کی استعفے کی، یہ چیزیں دیکھیں آفیشیلی بیرسٹر گوہر صاحب نے یا ہمارے اسپوکس پرسن رؤوف حسن صاحب نے، دیکھیں جو فیصلہ ہوگا وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گا. عمران خان صاحب نے ابھی چیف جسٹس پاکستان یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے استعفے کی ڈیمانڈ نہیں کی، اس لیے بیرسٹر گوہر صاحب نے ابھی وہ بات نہیں کی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن میں بھیجنا مسئلے کا حل نہیں ہے. سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس محترم چیف جسٹس صاحب کو لینا چاہیے، یا اپنے نیچے کوئی بڑا جو فورم ہوتا ہے لارجر بینچ کے نیچے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ کمیشن میں جاتا ہے یہ تو ادھر ہی چلا گیا نا جدھر سے مسئلہ آیا تھا. ہمیشہ آپ کو آخری نقطہ یہ ہے کہ تاریخ یہ گواہ ہے، میری اس بات کی دلالت جو ہے وہ آئین سے آپ کو ملے گی کہ جب بھی اس ملک میں کسی چیز کو سرخانے میں کھڈے لینڈ ڈالنا ہو اس پہ کمیشن بٹھا دیں، اور وہ بھی ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے. It's a perfect combination to put a thing on a slow burner. بالکل ٹھیک. علی، آپ کا یہ لاسٹ آرگیومنٹ تو ایکسیپٹیبل ہے کہ پاکستان میں کمیشنز کی تاریخ بہت اچھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جتنی ساری دلیلیں رکھی ساری صورتحال پر، کچھ ناقدین یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ یہی دلیلیں جو آج علی محمد خان رکھ رہے ہیں 2018 میں شوکت عزیز صدیقی اسی طرح کی صورتحال تھی، اس وقت پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا نیریٹو پھر کیوں مختلف تھا؟ بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت اس بات پہ کسی کا اتنا یقین نہیں تھا، یا اس وقت اس طریقے سے اس کو لیا نہیں گیا یا میڈیا میں اٹھایا نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ناٹ ڈن جسٹس ٹو اپنا شوکت عزیز صدیقی صاحب. ہم سب نے، ہم پورے جو جتنی بھی پولیٹیکل کلاس ہے، گورنمنٹ ہے یا عوام ہے، کہ وہ ایک آدمی چیختا رہا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اب اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ میرا سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملا ہے. اس کے بعد ان کو ایک زخم پہ مرہم تو رکھا ہے، لیکن وہ جو ٹائم ان کا گزرا، جو ایگنی سے وہ اور ان کی فیملی گزری ہے، جو کل رات شاید ان کا ایک پروگرام پہ آیا تھا کہ ان کی بچی کو یا بچوں کو کوئی تھریٹ تھے، ایشوز تھے اس طرح سے. تو یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہو جاتا تو اچھا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 6 جج صاحبان اکٹھے ایک لیٹر لکھنا، یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے. چلیں ٹھیک ہے علی، آپ کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ آپ جب بھی سیاسی طور پہ بات کرتے ہیں، جب بھی اگر ماضی میں کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کا اعتراف کرنا بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے، لازمی سی بات ہے، پولیٹیکل فیصلوں کا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں گو کہ آپ کا یہ الزام رہتا ہے آپ کے دوستوں کا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو ہو رہی ہے. اب ملک میں سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پہ حلف کا معاملہ ہے اس پر آپ لوگ حلف کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اگر حلف نہیں ہوئے تو سینٹ کے انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پر پھر کوئی پولیٹیکل غلطی ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی سے؟ 2 نکات ہیں اس میں. پہلی بات، الیکشن ہو گیا، آئین یہ کہتا ہے کہ تمام جماعتوں کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ملتی ہے، یہ بھی آئین کہتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر پروپورشن سے زیادہ دیں، دیکھیں پروپورشن تک ملنا چاہیے، پروپورشن سے زیادہ دیں گے وہ بھی آئین سے انحراف.
صحیح प्रोपोर्शन के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत, जमात तो खैर अब नहीं रही मरकज में, उनको जितना भी उनका हक था, MQM का जिसका भी था मिल गया। अब बाकी रह गया तहरीक इंसाफ का मैंडेट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस वक्त हम जिस नाम से वहां पे हैं। अच्छा, अब या हमें हमारी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। ये तो नहीं हो सकता कि हमारा हक उठा के आप किसी और को दे दें। लेकिन अली आप चूंकि लेजिस्लेटर भी रहे हैं और स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं, मैं चूंकि स्टूडेंट ऑफ लॉ नहीं हूं, लेकिन चाहूंगा कि आप रोशनी डालिएगा। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कहीं पर नहीं थी, वो भी आप लोगों का एक इल्जाम कि आपको विक्टिमाइज किया गया, बैट को नहीं रखा गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को टेक्निकली जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन, तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तो फिर रहने वाली पार्टियों में ही जिसे कहते हैं दाल बटनी है। बाकी तो ये कोई नहीं हो सकता कि कोई नई पार्टी अचानक आएगी और बाकी रह जाने वाली सीटें उन्हें दे दी जाएंगी, क्योंकि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो तस्लीम नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन। देखिए, बिल्कुल आपने जो बात की मैं उससे एग्री करता हूँ कि जूतों में दाल बट रही है, तो मजेदार दाल है, गरम गरम दाल है। और वैसे भी अफ्तारी का टाइम है, रोजों का जमाना है, तो सहरी में खाएं, अफ्तारी में खाएं, सेहत के लिए सेहत बख्श है, लेकिन जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। जमहूरियत के लिए इसलिए अच्छी नहीं है कि ये कोई तातारियों का हमला तो नहीं हुआ 8 फरवरी को इस कौम पे कि हम इसको माल गनीमत की तरह उठा के लोगों में फेंक के तकसीम कर दें। आईन कहता है 3 दिन के अंदर आप एक सियासी जमात में जा सकते हैं, पार्लियामेंट्री जमात नहीं, पॉलिटिकल पार्टी। वी वेंट टू पॉलिटिकल पार्टी बाय द नेम ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल व्हिच हैड एन इलेक्शन सिंबल। उसका घोड़े का सिंबल था, घोड़ा वैसे भी जो है जन्नत की सवारी है, तो बेहतरीन सवारी मौजूद है। अच्छा, अब नियत में फतूर है, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। अली भाई, अब आपने जन्नत का जिक्र कर दिया, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हुए भी डर लगता है। अच्छा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए हमारा मुद्दा, हमारा केस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हर तरफ प्यार से देखते हैं, पर तहरीक इंसाफ की तरफ जरा वो इस तरह से देखते हैं। तो हम समझते हैं कि हमें इंसाफ उधर से मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे उस केस में, मुझे याद पड़ता है मोहतरम काजी साहब ने ये बात की थी हमारे वकील को कि अगर रिजर्व सीट्स पे आपको कोई इशू आए तो आप इधर आइएगा। कम बेश ऐसे ही अल्फाज थे मोहतरम काजी साहब के, वो नाराज भी हो जाते हैं, ऐसा ना हो कि मुझे कोई नोटिस वगैरह मिल जाए। तो आप फिर भी वकील हैं, मैं अपने लिए डर रहा हूं अली भाई। तो हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होता, हमारी राय है, हमारी लीगल टीम की राय है, हमारी सूबाई हुकूमत की लीगल डिपार्टमेंट की राय है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक वेट करना चाहिए। बाकी ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, मैं अभी आपसे पहले हम न्यूज पे भी कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी ये कह रहा हूँ, मनोअन सुप्रीम कोर्ट के, अपना हाई कोर्ट पेशावर के फैसलों पर अमल होगा, लेकिन हम सिर्फ इतना उसमें ब्रेक चाहते हैं, इतना रिलीफ चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हम उसको उस पर अमल करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये नुकता कि तब तक इलेक्शन ही ना हो, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात आई है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ रिजर्व सीट्स के लिए, यानी कि पूरे मरकज में हमारी 93 सीट वाली जमात को एक रिजर्व सीट नहीं मिली, वहां इलेक्शन सारे हो गए, सदर का हो गया, स्पीकर का हो गया, डिप्टी स्पीकर का हो गया, लेकिन ऐवान बाला में एक पूरे सूबे की नुमाइंदगी नहीं होगी, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कैसे होगा अली? देखिए, वहां हमारे मेंबरान मौजूद हैं, सिर्फ कुछ रिजर्व सीट्स नहीं है, वो रिजर्व सीट जो हमारा हक है और वो रिजर्व सीट जिसपे सुप्रीम कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने दें, आप अपना इलेक्शन करें, वैसे भी जो आपने कराना था वो तो आपने कर दिया है। इतनी सबसे बड़ी जमात से आपने इलेक्शन सिंबल ले लिया, लीडर को आपने अडयाला में फेंक दिया, आधी लीडरशिप को जेलों में डाल दिया। और लेकिन अली, कुछ गलतियां अपनी भी तो, कुछ सियासी गलतियां अपनी भी तो थी, अली तस्लीम करें ना। मुझे एक बात बताइए, चले ये सारा कुछ तो चला जाएगा ना, वक्त गुजर जाएगा, क्या ये यादें हमारी जहन से निकल पाएंगी? कैसरा इलाही साहिबा, फॉर्मर सीएम पंजाब की वाइफ, हमारी सबकी मां जैसी है, उसके हाथ से लोग कागजात छीन रहे हैं। अच्छा, सीनियर एडवोकेट, मैं हमेशा ही नहीं कि मैं इल्म की कदर करता हूं, मुझे कोई पैसा किसी का मुतासर नहीं करता। मैंने वकला में जो आलिम वकला देखे उनमें से एक सलमान राजा है। अच्छा, सलमान राजा मियां साहब के भी वकील रहे हैं, ये भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं तो हमारे नतीब, ठीक है ना, काबिल आदमी। अच्छा, वो जा रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट जमा करने, उनके सेकेंडरी प्रपोजल को क्या कोई सामने उठा के ले जाया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन, मोहतरम राजा साहब, चीफ जस्टिस साहब, ये सारा कुछ किसी को क्यों नजर नहीं आया? बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, उसका सेकेंडरी अप्रूवल उसके सामने उठा के गाड़ियों में डाल के ले जा रहे हैं।
علی ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر پی ٹی آئی کے اندر جو ججز کا خط کا معاملہ ہے اس پر دو طرح کی رائے ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن وکلاء کو پی ٹی آئی میں جگہ دی گئی اور بڑے عہدے دیے گئے اور یہاں تک کہ انہیں ایم پی ایز بنایا گیا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک جوڈیشل موومنٹ کے لیے آگے ہیں. پی ٹی آئی کا پولیٹیکل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آگے آنے کو تیار نہیں ہے وکلاء. دیکھیں میں نے تو عہدے نہیں دیے نا ان وکلاء کو، بالکل، یا میں نے تو کوئی چیئرمین یا جنرل سیکرٹری نہیں بنایا، نہ میں نے عمر ایوب کو جنرل سیکرٹری بنایا، نہ میں نے بیرسٹر گور کو چیئرمین بنایا. میرے فاؤنڈنگ چیئرمین نے بنایا. اگر انہوں نے بنایا تو پھر مجھے اعتماد ہے. اگر انہوں نے کسی اپنے لیگل ٹیم کے ممبر کو ٹکٹ دی ہے تو میں اس کو آنر کروں گا، کیونکہ میرے فاؤنڈنگ چیئرمین نے اس کو آنر دیا ہے، میرے لیے قابل احترام ہے. اب اس میں یہ بات کرنا کہ یہ جو ہمارے وکلاء ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سی چیزیں ان پہ آ رہی ہیں. میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کو سنبھالا دیا ہے. جب ہم سب لوگ جیلوں میں تھے یہ لوگ فرنٹ پہ تھے. پریس کانفرنس کرنا اس زمانے میں جو شیر لانے کے برابر تھا جب ہمارے وکلاء پریس. لیکن یہ ایک سیاسی کارکن علی محمد خان وکیل ہونے کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہا. میں عرض کرتا ہوں میں پہلے سیاسی کارکن ہوں. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب، ٹاورنگ فگر، فارمر 2 times اپنا فارن منسٹر، وائس چیئرمین آف مائی جماعت، وہ ایک پریس ٹاک کرتا ہے 2 گھنٹے کے اندر وہ بیچارہ جیل میں حراست میں. اس ٹائم پہ ان وکلاء نے سپورٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں ہمیں جو پرانی لیڈرشپ ہے اس میں تھوڑا سپیس کریٹ کر کے اور انڈرسٹینڈنگ سے اس کو آگے لے جانا ہوگا، کیونکہ ایک نئی لیڈرشپ بھی ڈیولپ ہوئی ہے اس دوران، اس کرائسس میں جو آئی ہے. ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. میں ٹسل کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے اور اس وقت ہمارا فوکس صرف 2 نکات پہ ہونا چاہیے: عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ کی واپسی. باقی یہ تھوڑی بہت چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم یہ اپنا آپ خود ہی ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. سیاست بہت بڑی چیز ہے، اس میں سب لوگوں کو اپنے اپنے حصے کی عزت اور اپنے اپنے حصے کا عہدہ مل جاتا ہے. کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے خیال میں آپ نے کہا کہ آپ اس ٹسل کے حق میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا علی کہ ایک اوپینین تو پارٹی میں موجود ہے. دیکھیں چیز ہوتی ہے جب آپ کچھ عرصہ اسکرین پہ نہیں ہوتے، پھر کوئی اور لوگ آ کے وہاں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فیلنگ آپ کی ہوتی ہے. میں اس کو اس لیول کی نہیں دیکھ رہا. میں بائی گاڈ میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ میں تو دونوں طرف جو ہے نا مجھے آئیڈیا ہے نا، کیونکہ ایز اے وکیل جا کے خان صاحب کے کیسوں میں بھی ادھر ادھر ہم آ جا رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے پرانے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو ہمارے اولڈ ہمارے جو گارڈز ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھک ہوتی ہے پارلیمنٹری پارٹی میں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی شگاف ہے. تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ کسی بیان وغیرہ سے ہو جاتی ہے، وہ پھر ہماری لیڈرشپ جو موجود ہے اس وقت وہ اس کو دور بھی کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو میں اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ مشکل وقت میں پاکستان کی سب سے ہاٹ سیٹ پہ یہ آدمی بیٹھا ہے. عمران خان صاحب کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ کوئی اس کی مشکل کا اندازہ کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دونوں طرف کی بات سنی ہے. ہمبل آدمی ہے، جینٹل مین آدمی ہے. انشاءاللہ ویل مینج. اچھا علی ایک اور چاہیے عمران خان کے ایشو پہ فوکس رہنا چاہیے، خان صاحب کی رہائی پہ فوکس رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. علی ایک اور منظر ہم نے دیکھا گزشتہ روز محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، وہ خیبر پختونخوا گئے اور ان کی جسے کہتے ہیں گنڈا پور صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ جو تصویریں تھیں وہ دیکھ کے جسے کہتے ہیں دیکھنے کو آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہیں کہ جہاں ایک طرف پولیٹیکل ٹرموائل، ایک طرف پولیٹیکل کھینچا تانی، لیکن دوسری طرف جسے کہتے ہیں اس سے قبل SIFC کی جو میٹنگ تھی وہاں بھی علی امین گنڈا پور موجود تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹیج آنے والے دنوں میں سیٹ ہو سکتا ہے جس میں دوبارہ یہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی ایز اپوزیشن پھر کسی میز پر بیٹھیں اور کچھ TORs طے کریں آگے بڑھنے کے، یا آپ کو لگتا ہے ابھی وہ چیز دور ہے؟ دیکھیے گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں. وزیر اعظم سے جب وہ ملے تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین خان کو اجازت دی ہے کہ ریاستی امور پہ خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے، جس میں محصولات ہیں بجلی کے پانی کے 1500 سے 1700 ارب کے بیچ میں، سیکیورٹی کے بے شمار ایشوز ہیں. ملک میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو انتخابات کا ایک سلسلہ تھا، صدارتی انتخابات بھی ہوئے اور اب ایوان بالا یعنی سینٹ کے انتخابات، اور سینٹ کے انتخابات میں بلوچستان میں ایک تاریخ رقم ہوئی. تاریخ میں پہلی مرتبہ، پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلوچستان سے 11 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اور اگر حالیہ انتخابات کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو 8 فروری کے بعد بلوچستان میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی بلا مقابلہ ہوا. اس بار بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحادیوں پاکستان مسلم لیگ نون، بلوچستان عوامی پارٹی اور ANP اور جماعت اسلامی اور حق دو تحریک کے ساتھ مل کے نہ صرف حکومت بنائی بلکہ گزشتہ جو سینٹ کے انتخابات تھے اس میں بھی اپوزیشن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جس میں حکومتی جو اتحاد ہے اسے 2 سینیٹرز آئے ضمنی الیکشن میں اور 1 سینیٹر جو ہے اپوزیشن کو ملا. اس بار جو 11 کا الیکشن
الیکشن تھا 11 سینیٹرز کا اور جو روٹین کا الیکشن تھا اس میں اتحادیوں اور اپوزیشن نے مل کر ایک فارمولہ طے کیا اور اس فارمولے کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو 3 نشستیں ملیں. جمعیت علماء اسلام جو کہ اپوزیشن کی جماعت ہے اسے 2 نشستیں, عوامی نیشنل پارٹی کو 1, نیشنل پارٹی کے حصے میں 1 آئی. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے تمام اپنے جو سیاسی لوگ ہیں انہیں نامینیٹ کیا. عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخوا سے اپنے صوبائی صدر ایمل ولی کو نامینیٹ کیا جن کی پاکستان پیپلز پارٹی نے حمایت کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کی ایک جماعت نیشنل پارٹی کے ساتھ الائنس کیا جس کے نتیجے میں ان کی حمایت سے جان محمد بلیدی سینیٹر بنے. پاکستان مسلم لیگ نون نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جنرل اور ٹیکنوکریٹ پہ ایڈجسٹمنٹ کی. پاکستان مسلم لیگ نون کی اس بار ایک چیز بہت اچھی دیکھنے میں آئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے پرانے 2 جو بنیادی ورکرز میں شمار ہوتے ہیں سیدال خان ناصر اور آغا شاہزیب درانی ان دونوں کو ٹکٹس دیے, اور اس کے علاوہ راحت جمالی چونکہ فائق جمالی کی فیملی سے ان کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ حصہ ہیں تو اس لیے ان سب کو ایک طرح سے الیکٹیبلز کو بھی ایڈجسٹ کیا. دوسری طرف اپنے بنیادی اراکین کو بھی آغا شاہزیب درانی اور سیدال خان ناصر ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے کرائسس کے دور میں بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے. جہاں سیاسی جماعتوں نے سیاسی لوگوں کو نامینیٹ کیا وہاں پر نگران سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے میدان میں موجود تھے. ان کی پرانی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ان سب نے ان کی حمایت کی. تو انوار الحق کاکڑ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ان 11 سینیٹرز میں آئے. باقی جو 10 سینیٹر ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الائنس بنا کر اور جمعیت علماء اسلام اور نون لیگ نے الائنس بنا کر جو ایک ترتیب سیٹ کی اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ بلوچستان میں اس بار کوئی سینٹ کے ووٹوں کی خرید و فروخت کی بات نہیں ہوئی. خلیل احمد ہمارے ساتھ ہیں, بیورو چیف ہیں کوئٹہ کے. خلیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے. خلیل, پہلی مرتبہ صوبے کی تاریخ میں جہاں سینٹ کے انتخابات میں ہم ووٹ بکنے اور ووٹ خریدنے کی کہانیاں سنتے تھے, اس بار آپ کو کوئی کہانی سنائی دی یا خاموشی ہے؟ بالکل شاہد, میں آپ کو سیکنڈ کروں گا کہ بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ میں جو ہے ایک بہت بڑا معجزہ ہوا ہے کیونکہ بلوچستان کے ماتھے پہ ایک داغ لگا ہوا تھا جو کہ اس دفعہ دھو دیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں بھی تینوں سینیٹرز جو تھے وہ تقریباً بلا مقابلہ ہی آئے اور کسی کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. اور پھر اس دفعہ جو 11 سینیٹرز تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو کے آئے اور یہ بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو جاتا ہے کہ جو کہ ایک بہت براڈ ویژن لے کے آئے ہیں اور جس طرح وہ چیزیں ٹیکل کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید اب بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ تبدیل ہونے کا وقت آ گیا ہے. خلیل, اس وقت چونکہ سینٹ کے الیکشن پہ ذرا پریسائز رہوں گا, سینٹ کے انتخابات میں ابتدا میں ہم نے یہ دیکھا کہ کافی جسے کہتے ہیں کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے تھے اور لگ رہا تھا کہ دوبارہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو ماضی میں ہو سکتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی نے ان چیزوں کو انیشیٹ کیا, تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا کہ ڈے 1 سے بلوچستان کی اپوزیشن اگر ہم مرکز کی اپوزیشن کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ ریئلسٹک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے چل رہی ہے. وہ اپوزیشن بھی اسمبلی میں کر رہے ہیں لیکن جہاں پر جو پولیٹیکل گفت و شنید ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. جی ہاں بالکل, اس میں اپوزیشن کو آپ بالکل کریڈٹ دیں گے کہ جے یو آئی جو کہ اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ایک بہت پرانی جماعت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 30 سالوں سے جو ہے وہ بلوچستان میں جے یو آئی کو جو ہے صوبائی اسمبلی میں اچھی خاصی سیٹیں ملتی ہیں اور وہ کبھی حکومت میں رہے لیکن اب گزشتہ 15 سال سے جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے. لیکن ان کی جو سیاسی اپروچ ہے وہ بہت میچیور ہو گئی ہے اور اس دفعہ اس کا انہوں نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا. سینٹ کے دونوں الیکشن دیکھے, وہ گئے, بات چیت ہوئی, مذاکرات ہوئے اور اس میں کوئی اتنے زیادہ موڑ نہیں آئے اور فارمولہ طے ہوا. اور اس کے تحت جو ہے ہم نے دیکھا جو 3 اپوزیشن تین سینیٹر آئے تھے اس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے سینیٹر. اور اب 11 سینیٹرز میں بھی بالکل ایک فارمولہ تھا جس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں ہوئی. اور پہلے کچھ تھوڑا مسئلہ تھا کہ جے یو آئی کو 1 نشست دی جا رہی تھی لیکن بعد میں بات چیت کے بعد جو ہے اس بات کا فیصلہ ہوا کہ جے یو آئی کیونکہ ایک بڑی پارٹی ہے اور اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے لہٰذا اس کو 2 نشستیں دی گئی. اور پیپلز پارٹی نے یہاں قربانی دی, انہوں نے اپنے صوبائی صدر چنگیز جمالی کو جو ہے ان کے دستبردار کرایا, ان کے کاغذات واپس لیے اور صرف جنرل نشست پہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو اس کی 3 نشستیں آ سکتی. خلیل آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اس وقت بلوچستان سیاسی صورتحال ہے, وہاں حکومت اور اپوزیشن ہمارے لیے ایک ماڈل ہے مرکز کے لیے کہ اگر سیاسی معاملات پر گفت و شنید کی جائے تو سیاسی معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. بلوچستان کی حکومت اور اپوزیشن اس کی مثال ہے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.